अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह आपको तमाम दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे और कभी भी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो साथ में मौजूद लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट ऑफ कर लीजिए। आज की स्टोरी हमें शेयर की है हमज़ा ने, तो चलिए इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मैं मरी का रहने वाला हूँ। मेरी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। मैं मुर्गियों के कारखाने में काम करता हूँ और मेरा काम रात को रावलपिंडी से मरी में मुर्गियाँ सप्लाई करना होता है। रूटीन के मुताबिक रोज़ाना इस्लामाबाद मंडी से 2 गाड़ियाँ मेरी मरी की तरफ आती हैं, लेकिन इस रात अचानक मेरा ड्राइवर बीमार हो जाता है और मेरे पास इमरजेंसी में कोई ड्राइवर भी नहीं था। तो मैं ये करता हूँ कि मैं खुद ही गाड़ी लेता हूँ और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाता हूँ। हम लोग दिन के 3-4 बजे यहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचकर बोली का इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही माल आता है माल उठाकर अपनी गाड़ी में रखते हैं और हम वापस आते हैं। जुमेरात का दिन था और रूटीन के मुताबिक हमारा काम जारी था। माल की शॉर्टेज की वजह से मेरी एक गाड़ी पहले ही निकल गई थी और दूसरी गाड़ी में मैं था। मेरे पास शाहजोर थी। रात को तकरीबन 10 से 12 बजे का टाइम होगा जब मैंने अपनी गाड़ी लोड की और अपनी गाड़ी को लोड करके वहाँ से निकला। मेरे साथ एक और लड़का भी था जिसका नाम अली था। वो भी मरी का ही रहने वाला था और मेरा रिश्तेदार भी था। तो इसने मुझसे इसरार किया कि मैं रात को अपने घर जाना चाहता हूँ, आप गाड़ी वहाँ ले जाएं और वहाँ पर लड़का गाड़ी ऑफलोड करेगा। इस दौरान हमने वहाँ पर खाना खाया और फिर हम वहाँ से निकल गए। अब रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे का टाइम था, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे अपनी शॉप्स पर डिलीवरी देनी होती है। तो मैं इसी सोच में था कि मैं खाना खा के आराम से निकल जाऊँगा और टाइम पर पहुँच जाऊँगा। अच्छा, तो मरी में रहने वालों को पता होगा कि एक जगह रबात में अपनी रूटीन के मुताबिक रबात जा रहा था और रास्ते में मुझे एक बंदे ने हाथ दिया। पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं इसको बिठाऊं या ना बिठाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है, लोग रात को इस टाइम बाहर निकलते हैं जब कोई खुशी गमी हो जाए। आपको आदमी का हुलिया बताता चलूं कि इसके हाथ में एक छड़ी थी। देखने में इसकी उम्र 60 से 65 साल के बीच होगी और वो वहाँ सड़क पर खड़ा था। इसने मुझे हाथ दिया और मैंने थोड़ा आगे जाकर अपनी गाड़ी रोकी। वो बंदा मेरे पास आया और इसने कहा कि मैंने आगे तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे। तो मेरे जहन में यही आया कि इसको कोई इमरजेंसी हो गई या कोई मसला होगा। तो मैं इसको अपने साथ बिठाने के लिए राज़ी हो गया और मैंने कहा, जी आप बैठ जाएं मेरे साथ। भाई, आप यकीन करें कि वो जैसे ही मेरी गाड़ी में बैठ गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी गाड़ी में डबल माल लोड किया गया हो। गाड़ी रूटीन से ज़्यादा भारी हो गई थी। बहरहाल मैंने अपना सफ़र जारी रखा और तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इनसे पूछा कि आप रात को इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी फौत हो गई है और मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैंने इनसे अफसोस का इजहार किया और मैंने इनसे पूछा कि कहाँ है आपकी बेटी। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ, और इसी तरह इन्होंने बात घुमा दी। मैंने भी बात को ज़्यादा नहीं छेड़ा। वो बंदा मेरी तरफ देख रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि क्या आपने वहीं पर जाना है ना। यानी वो मुझे मेरी ही दुकान का बता रहा है और कह रहा है कि ध्यान से जाया करें। और मुझे बातों बातों में ऐसा लगा कि शायद मैंने खुद ही इसको बताया हो कि मैंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मैंने इसको बिल्कुल इग्नोर किया और मैं चलता गया। और तकरीबन आधे घंटे के बाद इस आदमी ने मुझे कहा कि ये तुम्हारे पास तावीज़ है। मैंने कहा हाँ मेरे पास है, मुझे मेरे पीरों ने दिया है
اور اب وہ مجھے بار بار اصرار کر رہا تھا کہ یہ تعویذ ٹھیک نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہے، یعنی وہ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس تعویذ کو پھینک دوں، جبکہ میں نے اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ شاید یہ بندہ پیروں کو اور تعویذوں کو نہیں مانتا ہے، تو اس لیے یہ بار بار یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں نے اس کو پھینکنے سے انکار کر دیا۔ اتنی دیر میں نے اپنا وہ وائلٹ جس کے اندر تعویذ تھا میں نے نکالا اور سیٹ کے اوپر رکھا۔ اتنی دیر میں جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو نصیر بھائی آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس آدمی کی شکل دیکھنے لائق نہیں تھی، اور میں نے اسی جگہ پر گاڑی کی بریک لگا دی۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں اس ٹائم آگے بڑھوں یا میں اتروں یا میں کچھ بولوں۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ میری والدہ حافظ قرآن ہیں اور ہم سب بھی دینی تعلیم کے کافی زیادہ قریب ہیں، اسی وجہ سے مجھے قرآن کی بہت ساری آیات یاد تھیں۔ میں نے وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں اور اتنی دیر میں وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، میں جب بھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں میری روح کانپ جاتی ہے۔ ابھی بھی جب میں یہ آپ سے واقعہ شیئر کر رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس بندے نے اتنی دیر تک میرے ساتھ سفر کیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ بہت شکریہ حمزہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی یہ سٹوری شیئر کی۔ تو چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میرا نام مناہل ہے اور آج سے 1.5 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں اپنی امی کے گھر میں تھی، اور اگر ہم اپنے گھر سے وہاں جائیں تو پیدل 1-1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور اگر گاڑی پر جائیں تو گھوم کر جانا پڑتا ہے تو تقریباً 3 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ میں ہر سیٹرڈے نائٹ اپنی امی کی طرف جاتی تھی اور ایسے ہی میں اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی۔ میری بہن بھی آئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ میرے ہسبینڈ ہمیشہ مجھے لیٹ نائٹ ہی لینے آتے تھے، 2-2:30 بجے کے بعد۔ اب رات کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب مجھے میرے ہسبینڈ لینے کے لیے آئے۔ بس انہوں نے چائے وغیرہ پی تو اس ٹائم تقریباً 3:30 ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں، کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ تو میری سسٹر نے مجھے کہا کہ اسامہ پتہ نہیں کب آئے گا، آپ لوگ مجھے میرے گھر پر ڈراپ کرتے جائیے گا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تقریباً 3:30 بجے ہم گھر سے نکلے۔ بتاتی چلوں کہ اس کے گھر جانے کے 3 راستے ہیں۔ اگر پیدل واک کرتے ہوئے جائیں تو وہ 1 کلومیٹر بھی نہیں بنتا، اور اگر گاڑی سے جائیں تو 3 کلومیٹر ہے، اور ایک راستہ گھر کے سامنے سے جاتا ہے، جو ہمارے گھر کے بڑوں نے شروع سے ہی منع کیا ہے مغرب کے بعد اس طرف سے نہیں جانا، کیونکہ اس راستے میں 3 سکول آتے ہیں، اور اگر آج سے 12-15 سال پیچھے جائیں تو یہ سارا ایریا جنگل ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی ہانٹڈ تھا، اور وہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو وہاں ہمارے گھر والوں نے ہمیشہ ہمیں اس طرف جانے سے منع کیا تھا۔ اب تو وہ کافی آباد ہو چکا ہے، لیکن وہاں کا ایک مین روڈ ہے، وہاں ایک بڑی سی فیکٹری ہے، اور پھر کافی دور جا کر علاقہ شروع ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے سسٹر کو اس کے گھر چھوڑا اور وہاں سے نکل ہی رہے تھے کہ میرے چھوٹے بیٹے کے ٹیبلٹ کی بیٹری لو ہو گئی، اور اس نے مجھے کہا کہ ماما مجھے اپنا موبائل دینا، میں نے گیم کھیلنی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اتنے میں اپنے وائلٹ میں دیکھا تو موبائل نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ میرے نمبر پر فون کریں، میرا موبائل وائلٹ میں نہیں ہے، کہیں گاڑی میں تو نہیں گر گیا۔ انہوں نے فون کیا تو میری چھوٹی بہن نے اٹھایا، جو امی کے گھر پہ تھی۔ اس نے کہا کہ آپی آپ کا موبائل یہاں رہ گیا ہے۔ میں نے کہا لو جی، یہ بھی اسی وقت ہونا تھا، ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا مجبوری ہے، اب میں نے اپنا موبائل تو لینا ہے نا۔ تو اکثر میں اپنے ہسبینڈ کو بتاتی تھی کہ یہ بہت شارٹ راستہ ہے، جو تیسرا راستہ ہے، آپ دن میں بھی اس جگہ کو دیکھیں گے تو خوف ہی آئے گا۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ اسی راستے سے چلتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ بہت عجیب اور خوفناک راستہ ہے، میرے بڑے شروع سے ہی منع کرتے ہیں، ہم وہیں سے جائیں گے جس راستے سے ہم آئے ہیں۔ مگر میرے ہسبینڈ بضد تھے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم یہیں سے چلیں گے، بس فٹافٹ موبائل اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں جنات کا سایہ ہے۔ تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم 2 منٹ میں ہی نکل جائیں گے۔ خیر میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔
انہوں نے گاڑی وہاں پر ٹرن کی اور یقین کریں کہ وہ راستہ اتنا زیادہ سنسان تھا کہ وہاں کتا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ رات کو اکثر کتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایک اسٹریٹ لائٹ جلی ہوئی تھی۔ بس تو ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ اس روڈ پر ہمیں دور کچھ 2 لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بائک ہے یا آگ جل رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم قریب ہو رہے تھے وہ 2 سے 3 ہو گئے۔ اس ٹائم حالات بھی صحیح نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے سامنے بائکس کھڑی ہوئی ہیں اور یہ لوٹ مار کے لیے کھڑی ہیں، آپ یہاں سے گاڑی گھمائیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تم سیٹ بیلٹ باندھ لو، میں تیزی سے گاڑی نکال لوں گا۔ میں نے کہا یہ مذاق کی بات نہیں ہے، بچے بھی ساتھ ہیں اور وہ لائٹس قریب آتی جا رہی ہیں اور بڑی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ ایک دم سے وہ بائک ہمارے سامنے آئی اور جو فیکٹری کی اتنی بڑی دیوار تھی وہ اس کے اندر چلی گئی۔ مطلب وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دیوار کے اندر غائب ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ ایک دم سے گھبرا گئے اور میں بھی زور سے چیخنے لگی۔ تو ہم نے زور زور سے تلاوت شروع کر دی، کیونکہ اب آپشن نہیں تھا کہ ہم واپس پلٹیں۔ جہاں سے دیوار میں بائکس غائب ہوئی تھی ہمیں وہاں سے ہی ٹرن لینا پڑتا۔ پھر ہسبینڈ نے کہا کہ تم مجھے وہ کٹ بتاؤ جہاں سے گھر کی طرف مڑتے ہیں، جو وہاں سے 1 منٹ کی ڈرائیو پہ تھا۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ادھر سے آپ لیفٹ لے لیں۔ اچھا، تو جب ہم لیفٹ لیتے ہیں تو وہاں ایک پرانا سکول ہے جس کا نام میں شیئر نہیں کر سکتی، جو کہ بہت ہی ہانٹڈ مشہور ہے ہمارے علاقے کے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کے ساتھ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے جیسے ہی گاڑی اس طرف موڑی تو وہ خوب اندھیرے والی گلی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا اور گھنا پیپل کا درخت تھا۔ تو ہم جیسے ہی اسکول تک پہنچے ہماری گاڑی نے 2-3 جھٹکے مارے۔ میں پہلے ہی اتنا زیادہ خوفزدہ تھی اور میں بار بار سائیڈ مرر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بائکس یا پھر جنات ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے۔ آپ یقین کریں، میں نے جیسے ہی سائیڈ ویو مرر سے دیکھا تو ہماری گاڑی کے پیچھے اتنی بڑی جسامت والا بندہ اور اس کے پورے جسم پر بال اور اس کی لال آنکھیں، وہ اتنی سپیڈ میں ہماری طرف بھاگتے ہوئے آ رہا تھا کہ میں ایک دم سے چیختی ہوں ہمارے پیچھے کچھ ہے، اور میرے بچے بھی چیخنا شروع ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ بھی مسلسل پڑھ رہے تھے۔ جب میرے ہسبینڈ نے سائیڈ مرر میں دیکھا تو وہ بھی اتنے زور سے چیخے کہ اس طرف بھی ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ زور زور سے آیت الکرسی پڑھو۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی اور جیسے ہی میرے ہسبینڈ نے حصار بنایا تو آپ یقین کریں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چنگاری بن کر غائب ہو گیا۔ میں پہلے ہی اپنی سسٹر کو فون کر کے بتا چکی تھی کہ میں موبائل لینے آ رہی ہوں۔ میری بہن گیٹ پر ہی کھڑی تھی اور وہ آرام سے اپنے بال کھلے چھوڑ کے کھڑی تھی۔ تو جب اس نے ہماری حالت دیکھی تو ہم نے اس پر چیختے ہوئے کہا کہ تم بال کھلے چھوڑ کر آئی ہو، اندر جاؤ۔ اس کو یہ بولا اور وہ اندر چلی گئی، اور پھر ہم نے اتنی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی نکالی، اور اس کے بعد آج کا دن ہے کہ ہم کبھی اس طرف نہیں گئے۔ 2 دن تک تو مجھے سکون کی نیند بھی نہیں آئی اور وہی سب کچھ میرے دماغ میں چلتا رہا۔ تو نصیر بھائی، یہ تھی میری سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم نصیر بھائی، میں انڈیا اتراکھنڈ ستارکن سے ہوں، اور ہمارا اتراکھنڈ میں یہ سب چیز ہونا بہت ہی نارمل بات ہے۔ پورے انڈیا میں سب سے زیادہ پیرا نارمل چیزیں اتراکھنڈ میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ بات 2020 دسمبر کی ہے، جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھ کر آ رہا تھا۔ مووی دیکھنے کے بعد کھانا کھانے چلے گئے تو ڈھابے پر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اس ٹائم کھانا کھانے کے بعد ہم چائے پینے گئے اور اس کے بعد ہم سب وہاں سے گھر کے لیے نکل گئے۔ اس ٹائم رات کے تقریباً 12:30 بج چکے تھے اور دھند بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ میرا دوست کار ڈرائیو کر رہا تھا اور میں آگے والی سیٹ پر تھا، اور 3 دوست پیچھے والی سیٹ پر تھے۔ راستے میں ایک موڑ آتا ہے جس کا نام کٹھن گڑی موڑ ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ مر جاتے ہیں۔ اب ہم اس موڑ پر آنے ہی والے تھے اور ٹائم لگ بھگ 1 بجے کا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو میرا ایک دوست بولا، ارے کار روکو، کوئی لیٹا ہے شاید۔ روڈ کے کنارے پر ہم نے گاڑی روک دی اور دیکھا تو سچ میں کوئی لیٹا تھا۔ اس نے سفید کلر کی چادر اوڑھی ہوئی تھی
اور اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس ٹائم دن ہے اور اب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب ہم اس بندے کے پاس گئے اور میں نے چادر ہٹائی تو سائڈ پر اس کے پیر تھے، تو میں نے سوچا کوئی نہیں، دوسری سائڈ سے ہٹاتا ہوں۔ پھر نصیر بھائی، میں نے دوسری سائڈ سے چادر ہٹائی تو دوسری سائڈ پر بھی اس کے پیر تھے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا اور پانچوں دوستوں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس ٹائم روڈ بالکل سنسان تھا۔ اب ہمارے ساتھ کچھ اور بھی ڈراؤنا ہونے والا تھا۔ جب ہم لوگ کار سے اترے تھے، اس ٹائم ہماری کار سٹارٹ تھی اور دھند تھی، اس لیے چاروں انڈیکیٹر بھی جل رہے تھے، اور جب ہم کار میں واپس گئے تب کار بند ہو چکی تھی۔ کار میں آنے کے بعد میرا دوست لگاتار سیلف مار رہا تھا اور کار سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ کار میں میرے تینوں دوست پیچھے سے چیخ رہے تھے، جلدی کرو جلدی کرو۔ جب میں نے ریئر ویو مرر سے دیکھا تو جو روڈ پر لیٹا تھا وہ دھیرے دھیرے لیٹے لیٹے ہی کھسکتا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہم لوگ زور زور سے کلمے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا وہاں سے، اور پیچھے ڈگی سے آوازیں آنے لگی جیسے کوئی لگاتار زور زور سے پیچھے مار رہا ہو۔ ہماری کار 2019 ماڈل ہے، ایک بار میں ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس دن ہی بس کتنی بار سیلف مارنے کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی، اور جیسے ہی سٹارٹ ہوئی ایسے لگا جیسے ہماری کار کے ساتھ ساتھ کوئی بھاگ رہا ہو۔ اس نے 1-2 منٹ تک شاید ہمارا پیچھا کیا، پھر ہم سب گھر آ گئے۔ یقین کریں پانچوں کے پانچوں کو اتنا تیز بخار ہو گیا کہ میں کیا بتاؤں۔ گھر آنے کے بعد بھی ہمارا دل منہ میں ہی تھا۔ یہ سمجھو اب تو مجھے دن میں بھی اس جگہ سے خوف آتا ہے۔ بتاتا چلوں کہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے، میرے فرینڈ نے جب کار آگے بڑھائی تھی تب ایسا لگ رہا تھا جیسے کار میں کتنا ہی وزن آ گیا ہو۔ کار بہت مشکل سے آگے بڑھ رہی تھی، اور جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تب لگاتار کسی کے پیروں کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی کار کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ میں موجود لائک کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر یا پھر ای میل ایڈریس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔